अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बड़ा सानिया है, बहुत ट्रेजिक न्यूज़ है। पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी जनाब अरशद शरीफ साहब जो हैं वो वतन से हज़ारों किलोमीटर दूर एक ट्रेजिक डेथ का चारा बन गए हैं। नैरोबी से 2 घंटे के फासले के ऊपर उनकी गाड़ी जा रही थी, तो वहाँ पे चेक पोस्ट लगाई हुई थी, चेकिंग हो रही थी पुलिस की, और उस चेकिंग की वजह थी कि उस इलाके में एक बच्चा गुम गया था। और ये सारा स्टार अखबार है वहाँ का, उसने रिपोर्ट किया है सरकार नैरोबी के सरकारी हुकाम के हवाले से। कीनिया का ये दारुल हुकूमत है, तो वहाँ पे वो चेक पोस्ट लगी हुई थी। इनका ड्राइवर जिसके पास मुबैना तौर पे मंशियात थी, अब बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है ना कि वो ड्राइवर कवर के लिए भी इस तरह का हाई प्रोफाइल पैसेंजर उठा लेते हैं। फ़ौरन पैसेंजर को देख के हमारे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर या बैकवर्ड ममालिक के अंदर, वैसे बाय द वे कीनिया बैकवर्ड नहीं है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक के अंदर ये होता है, और कि वो वहाँ से वो उठा लेते हैं। और मेरा मतलब है कि वो एक कवर हो जाता है उनकी, जो भी वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं। तो ड्राइवर इस एक्टिविटी के अंदर था, और मैं इस बात के ऊपर 100% इंश्योर हूँ अरशद मरहूम को इसके फरिश्तों का भी खबर नहीं होगी कि ये ड्राइवर कौन है या ये क्या हरकत कर रहा है। तो ये जो अखबार में छपा, मैं वही आपको बता रहा हूँ, वेबसाइट पे अवेलेबल है, शायद इसका लिंक भी हम डिस्प्ले कर पाएँ। तो वो जो था वो वहाँ से जी उन्होंने गाड़ी जो थी उस चेक पोस्ट की साइड में से निकालने की कोशिश की है तेज़ी से। पुलिस ने उसका पीछा किया है और फायरिंग का तबादला हुआ है, और गोली जो है वो उनके सर को उड़ा के गुजर गई है। वो जो दूसरा था ड्राइवर वो ज़ख्मी हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, उसने ये बयान दे दिया है। आखिरी इत्तला तक अरशद शरीफ साहब की जो नाश है वो हो गई है, आइडेंटिफाई हो गई है, उसकी पहचान हो गई सब, और एम्बेसडर जो हैं वहाँ पे उन्होंने जाके उसकी शिनाख्त कर ली है। अब उनका जस्द खाकी जो है वो पाकिस्तान भेजने की तैयारी हो रही है। कीनिया जो है, जब अभी कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जाके बसने का दस्तूर और रवाज शुरू नहीं हुआ था, तो 50s-60s के अंदर कीनिया जो था वो एक बेस्ट डेस्टिनेशन समझा जाता था जाके बसने के लिए और वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। इस वक्त कीनिया के अंदर बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे आबाद है, और बल्कि वहाँ पे जो कीनिया की चाय है उसके बागात ज़्यादातर उन इंडियंस ने ख़रीद लिए हुए हैं जो कि दार्जिलिंग और इन इलाकों के अंदर चाय के अंदर काम करते रहे। तो लेबर के तौर पे वहाँ पे गए, और फिर उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो गोरा जब वहाँ से गया तो उन्होंने वो सारे बागात ही उनसे बाय आउट कर लिए, और इसलिए वहाँ से जो चाय होती है एक्सपोर्ट, उसकी ऊपर इंडियन इन्फ्लुएंस का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी ज़माने में ये बड़ा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होता था। जितने वहाँ पे खूबसूरत लिविंग है, जितना खूबसूरत उसका लैंडस्केप है कीनिया का, तो हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनके जो हामी लोग हैं उन्होंने फौरी तौर पे इसका इशारा जो है वो एक तरफ कर दिया है। और वो एक तरफ क्या है, वो मतलब कि एक आला अफसर हैं जो 28 को रिटायर हो जाएंगे, उनकी तरफ उनके जो यहाँ पे मुतासरीन हैं या पीटीआई के, जो ज़्यादातर पीटीआई की फॉलोइंग उनकी थी, जो उनको सुनते थे, तो उन्होंने इशारा उनकी तरफ कर दिया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कब्ल अज़ वक्त कही जा रही हैं। ये कब्ल अज़ वक्त बातें नहीं कहनी चाहिए, इनके बड़े खौफनाक नताइज होते हैं, हमें मोहतात रहना चाहिए। लेकिन ये कब्ल अज़ वक्त बातें करने वाले सारे वो लोग हैं जिनकी अपनी आइडेंटिटी मलफूफ है या महजूफ है, मैं अब क्या कह सकता हूँ इस हवाले से, या साइलेंट है या खुफिया है। तो मेरा मतलब है कि वो ये बात, और ये आईडीज़ आपको पता है कौन रन करता है? हाँ, अरसलान बेटा रन करते हैं। ये सारे जितने भी हैं उन्होंने फौरी तौर पे एक ख़ास अदारे के सरबराह की तरफ इशारा शुरू कर दिया है कि जनाब, चूँकि वो उनको नहीं बख्श रहे थे अपने तबसरों के अंदर, अपने प्रोग्रामों के अंदर। अच्छा देखिए, इसमें जब भी आपके ऊपर कोई इस तरह का मुश्किल वक्त आता है, जैसा कि अरशद शरीफ साहब पे आया हुआ था, तो मुझे याद है कि जो SOPs हैं आलमी इदारों को, जैसे जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर है या जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमेटी है,
یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جرنلسٹوں کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کو آ کے مطلب وہ رابطہ کرتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے نا، تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی آپ کو ری لوکیٹ کر دیں اگر آپ کو اور آپ کی فیملی کو خطرہ ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یار ایڈی کوئی گل نہیں، میرا محلہ ہے، میرا گھر ہے، میرا شہر ہے، مینوں کوئی بات نہیں، اتوں مینوں پھاڑ کے بھی لے جان گے تو میں سر چھک کے جاواں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ اپنا آپ کی انکم کیا ہے، ہم آپ کو اس طرح کی سپورٹ دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سپورٹ لے لیتے ہیں، لیکن جن کے ضمیر زندہ ہو کہتے ہیں یار چھوڑے پڑے، کمال ہے، ساری عمر کبھی اس طرح کی کوئی گریٹیفیکیشن یہ نہیں لی، تو اب آ کے اس عمر میں لیں گے، تو وہ نہیں لیتے۔ تیسری بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سٹوری کے اوپر کام کر لیں، یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ جس سٹوری کے اوپر کام کر رہے ہیں کچھ عرصہ کے لیے اس کو روک دیں یا کسی دوست کے حوالے کر دیں تاکہ باقی کا کام وہ مکمل کر لے، تاکہ آپ کی سیکیورٹی مکمل ہو جائے۔ اور اگر آپ کو ولاگ کر رہے ہیں تو اس کو بند کر دیجئے، اگر آپ ٹویٹ کر رہے ہیں تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے ڈی ایکٹیویٹ کر لیجئے، کچھ اس طرح کا کام کر لیجئے جس سے آپ کا جو پیچھا کرنے والے ہیں ان کو یہ میسج جائے کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اپنے وہ پھر یہ بھی بتاتے ہیں گھر سے کیسے جائیں اور واپس کیسے آئیں اور یہ کریں اور وہ کریں، یہ ساری وہ آپ کو ایس او پیز سمجھائے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس دن سے عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ ہوئے ہیں ڈی سیٹ ہوئے ہیں، تو پاکستان کے جرنلسٹوں کا ایک بہت بڑا گروپ، ارشد شریف صاحب اس کے سرخیل نہیں تھے، سرخیل ابھی ادھر ہی ہیں، وہ ان کی لاش کے اوپر ماتم کریں گے، جو لوگ تھے یہ مطلب یہ ایجنڈا سیٹنگ کیا کرتے تھے نا، بلکہ اب تو جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ ایجنڈا سیٹنگ کرتے تھے وہ تو اب خود صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ آخر میں تو سارا معاملہ ہی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہوا تھا اس گروپ نے، اور اس گروپ کے ویسے بائی دا وے پاکستان کے اندر سارے لوگ صحت، جاب اور سیکیورٹی کے ساتھ زندہ ہیں، کئیوں کو تو سرکار کی طرف سے گن مین بھی ملے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو تھے وہ پنڈی اسلام آباد کے اندر کچھ ہوٹلوں میں مل کے بیٹھتے تھے اور طے کرتے تھے کہ اب ہم نے فلاں کی اڑا دینی ہے اور فلاں کا بیڑا غرق کر دینا ہے، اور ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ ایسا کرنے لگے ہیں، آپ رستے میں نہ آئیے گا۔ واللہ عالم بالصواب اس حقیقت میں اس بات کے اندر کتنی کی حقیقت ہے، لیکن ہمیں بتائی گئی کہ یہ جن لوگوں کو زیادہ دکھ ہے رجیم چینج کا، ان میں وہ بھی لوگ شامل ہیں، اور پھر وہ جو جب آپ ایجنڈے کے اوپر لے کے سارے غول در غول کسی ایک بندے، ادارے، شخصیت کے اوپر جھڑپ پڑتے ہیں تو پھر گوشت کا کوئی نہ کوئی حصہ تو آتا ہے نا آپ کے ہاتھ میں۔ تو پھر یہ سارا گروپ جو تھا وہ اس گروپ کو مطلب کہ مبینہ طور پہ کہا گیا ہے۔ میرے ساتھ ان کی بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ جب ہم اٹھائے گئے تو اس وقت بھی وہ بچوں کے ساتھ رابطے میں آئے، جب میں رہا ہو کے واپس آیا تو اس کے بعد ان کا فون بھی آیا اور وہ کنسول کرتے رہے اور یہی باتیں مجھے بتاتے رہے جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ آپ اگر ری لوکیٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ اسلام آباد آ جائیے، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، آپ اگر باہر جانا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں کسی ویزا وغیرہ کے لیے۔ تو میں نے کہا نہیں یار ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ میرا بیان بھی ریکارڈ پہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں سما گئی تھیں، انہوں نے مجھے تحقیقات کر لی ہیں، امید ہے ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ تو غلط فہمیاں دور سنے سے کو سنڈے والے دن بیل ہو گئی سی نا جی۔ تو خیر وہ رابطے میں رہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ بہت واچ کیے جائیں گے، اور میں محتاط ہو گیا۔ میں نے تو اگلے 8 مہینے نیا اکاؤنٹ نہیں بنایا، حالانکہ پچھلا ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا، 76-77 ہزار اس کے بھی فالوور تھے، تو میں نے پھر دوبارہ اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا۔ میں نے کہا کہ جناب اگر پیچھے ہٹنے کا یہ تاثر دینا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ انٹرنیشنل فورم سے بھی آئے، لیکن ارشد مرحوم بھی آئے اس میں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آئے، کسی وقت پھر ان کا ذکر کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو احتیاطیں وہ مجھے بتا رہے تھے وہ انہوں نے خود کیوں نہیں کی، کیونکہ جیسے ہی وہ یہاں سے دبئی گئے ہیں ان کے حامی یا اس وقت جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یو اے ای کی گورنمنٹ پہ ڈال کے دباؤ ڈال کو ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کروایا گیا۔ اچھا، یعنی جب وہ پشاور سے فلائی کیے ہیں تو وہ دبئی گئے ہیں، اچھا اوکے، یو اے ای گئے ہیں، متحدہ عرب امارات، پھر وہ لندن پہنچ گئے، تو لندن ایک سیف اینڈ سیکیور ڈیسٹینیشن سمجھی جاتی ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کسی بھی مہمان کو یا کسی بھی رہائشی کو سیکیور کرنے تک آخری لمٹ تک جاتی ہے۔
تو لیکن وہیں پہ ہی عمران فاروق کا قتل بھی ہو گیا تھا، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ریکارڈ ہے۔ اب ارشد صاحب کسی ایسی ان کی پچھلے دنوں بتایا گیا، ان کے بول کے کسی صاحب نے اپنا پوسٹ لکھی ہوئی تھی، مجھے نام نہیں یاد رہ گیا، ویسے رہ بھی جاتا نام ان کا یاد تو وہ نام لینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پرسوں بات ہوئی تھی، اور وہ بول کے اندر ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی، اور بول نے انہیں کہا کہ آپ پروگرام شروع کریں، تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر میں نے پروگرام شروع کر لیا تو میری لوکیشن لوکیٹ ہو جائے گی، لہٰذا میں پاکستان واپس جب آؤں گا تو پھر پروگرام شروع کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کینیا کیا کرنے گئے تھے؟ میں ان تمام نیگیٹو چیزوں کے ساتھ میں وہ ڈرگ پیڈلرز کا ڈرائیور میں ان تمام باتوں کو نگیٹ کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ کینیا سے زیادہ پرسکون جگہ ایک ایسے بندے کے لیے جس نے کچھ مشکل وقت گزارنا نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھلے پراکسی کسی اور ملک کی لگا کے پروگرام کرتے بھی رہتے تو ان کو کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن بہرحال یہ ہو گیا، ایک بہت بڑا سانحہ ہے، شاید اس لیے وہ وہاں پہ گئے ہوں۔ میں ایسی کسی بھی دنیا سے چلے جانے والے کے بارے میں اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اگر آپ سے اچھی گفتگو نہیں ہو سکتی تو پھر تھوڑی دیر کے لیے منہ بند کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں تو اس بات کا حامی ہوں۔ ارشد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو بھی سیاسی اختلاف تھا وہ ان کی زندگی تک تھا، سیاسی یا صحافتی جو بھی اختلاف تھا ان کے نقطہ نظر سے وہ تب تک تھا جب تک وہ زندہ تھے، اب وہ اپنے رب کے ہاں پیش ہو گئے ہیں، تو اب اس اختلاف کو پس پشت ڈال دیا جائے، اور مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سا معاملہ کرے۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں ان تمام جذباتی لوگوں کو بھی جو ان کی حمایت میں اور ان کے خون سے اپنی مانگ رنگنا چاہ رہے ہیں اور اپنے احتجاج کے اندر رنگ بھرنا چاہ رہے ہیں، ان کو تو خیر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان کو بھی جو کہ اسی جوش و خروش کے ساتھ ارشد شریف صاحب کے اوپر مختلف طرح کی باتیں کرنے لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہاتھ دست بستہ عرض ہے، بس یار وہ اللہ کے پاس چلے گئے، معاملہ ختم کر دیں، کلوز کر دیں اس کے اوپر کوئی بات نہ کریں۔ جو ہے وزیر اعظم نے، صدر نے، وزراء نے اور تمام اہم جو شخصیات ہیں ان کی جو موت ہے اس کے اوپر افسوس اور سوگ کا اظہار کر لیا ہے۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، ہونا کیا ہے جی، 5 بچوں کا باپ چلا گیا، 1 ماں کا بیٹا چلا گیا، 3 سہاگنوں کا سہاگ چلا گیا، کیا ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔